बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Al-Qur'anu hayati. The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंशाअल्लाह सूरह हूद में आज हम नूह अलैहिस्सलाम की स्टोरी आगे लेकर चलते हैं और आयत नंबर 36 टू 40 देखते हैं। और इन आयतों में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उस जो है वो शिप यानी उस कश्ती का जिक्र किया है जो नूह अलैहिस्सलाम के ज़रिए अल्लाह ने बनवाई थी। चलिए देखते हैं क्या है उसमें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व ऊहिया इला नूहिन अन्नहु लन युमिन मिन कौमिक इल्ला मन क़द आमन फला तब्तइस बिमा कानू यफ़अलून। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, और वही की हमने नूह अलैहिस्सलाम की तरफ कि अब कोई हरगिज़ नहीं ईमान लाने वाला है तेरी कौम में से, हाँ मगर सिर्फ वही जो ईमान ला चुके हैं। फिर तो अफसोस न कर उन पर जो वो कर रहे हैं। आयत नंबर 37। वफ़्नइल फुल्क बिअयुनिना व वह्यिना वला तुख़ातिबनी फ़िल्लज़ीन ज़लमू इन्नहुम मुग़रक़ून। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा, और कश्ती बना हमारी निगरानी में हमारी वही के मुताबिक, और सुन ना तू बात करना मुझसे उन लोगों के बारे में जो गुनहगार हैं, बेशक वो सब डुबोए जाएंगे। आयत नंबर 38। वयस्नउल फुल्क वकुल्लमा मर्र अलैहि मलउम मिन कौमिहि सखिरू मिन्ह क़ाल इन तस्ख़रू मिन्ना फ़इन्ना नस्ख़रु मिनकुम कमा तस्ख़रून। और नूह अलैहिस्सलाम जो है वो कश्ती बनाने लगे, और जब भी गुज़रते उनके पास से सरदार उनकी कौम के, तो वो सब जो है वो मजाक करते थे, यानी उन्हें मजाक करके जो है वो उकसाते थे। तो नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, ठीक है अगर तुम जो है वो मजाक करते हो हमारे काम पर, हम पर, तो बेशक हम भी जो है बहुत जल्द जो है वो तुम्हारा भी मजाक उड़ाएंगे जैसे तुम हमारा मजाक उड़ा रहे हो। आयत नंबर 39। फ़सौफ़ तअलमून मन यअतीहि अज़ाबुन युख़ज़ीह व यहिल्लु अलैहि अज़ाबुन मुक़ीम। और नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, बहुत जल्द तुम्हें मालूम हो जाएगा कि किस पर आता है अज़ाब जो रुसवा कर देगा उसे और उतर पड़ेगा उस पर हमेशगी का अज़ाब। आयत नंबर 40। हत्ता इज़ा जाअ अम्रुना वफ़ारत्तुन नूरु क़ुल नहमिल फ़ीहा मिन कुल्लिन ज़ौजैनि इस्नैन व अहलक इल्ला मन सबक़ अलैहिल क़ौलु वमा आमन मअहू इल्ला क़लील। मज़ीद अल्लाह ताला फरमाते हैं, यहाँ तक कि जब आ जाएगा हमारा हुक्म और उबलने लगेगा तनूर, हमने कहा नूह से सवार कर ले इस कश्ती में हर किस्म के 2-2 जोड़े और तेरे अहल को भी, मगर वो सादिर हो चुका जिस पर रब के अज़ाब का फरमान, और उसे भी सवार कर ले जो ईमान लाए, लेकिन नहीं ईमान लाए नूह पर मगर बहुत थोड़े से लोग थे जो ईमान लेकर आए। चलिए हम अगली आयतों पर चलते हैं। आयत नंबर 36 में अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या फरमा रहे हैं यहाँ पर, व ऊहिया इला नूहिन,
انہ لن یؤمن من قومک الا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا یفعلون۔ اس آیت کو سن کر بالکل آپ بھی اپنے آپ میں غور و فکر کریں کہ کس کی باتیں چل رہی ہے۔ ذرا ترجمہ لیتے ہیں، پھر ہم اس پر بات کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے، یعنی کہ جب نوح علیہ السلام نے دیکھ لیا قوم کے لوگ نافرمانی پہ نافرمانی کرتے جا رہے ہیں، تو اللہ کا حکم آیا اور وحی کی گئی نوح کی طرف۔ اور دیکھیے بات کیا تھی، وہ وحی کیا تھی کہ اب کوئی ہرگز نہیں ایمان لائے گا تیری قوم میں سے مگر بس وہی جو ایمان لا چکے ہیں، تو تم افسوس مت کرو اس پر جو وہ کر رہے ہیں۔ سوچے، یہاں پر تھوڑے سے لمحات کے لیے آپ خود کو رکھ کر سوچیں کہ آپ دین کا کام کرنے نکلی ہیں، آپ پریشان ہو رہی ہیں اپنے رشتہ داروں کے لیے، گھر والوں کے لیے، ماں باپ، بھائی بہن، بچے، شوہر، سبھی کے لیے، آس پڑوسیوں کے لیے، دوستوں کے لیے، سبھی کے لیے ایٹ موسٹ کوشش آپ نے کر کے دیکھ لی، سب کو جس کو دعوت کا کام کرنا تھا آپ نے کر لیا، جس کو پیغام پہنچانا تھا آپ نے پہنچا دیا، ٹھیک ہے چلے، اور ایک دم سے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو یہ خبر دے دے کہ بس اب تمہاری کوشش پوری ہو گئی، اب کسی کو تمہارے خاندان میں سے یا جس کے لیے تم تڑپ رہے ہو کسی کو ہدایت نہیں ملے گی۔ سوچے کتنا دل ایک دم غم سے ڈوب جاتا ہے۔ اس وقت نوح علیہ السلام کی فیلنگ کو آپ فیل کریں کہ جب یہ وہی نوح علیہ السلام کی طرف آئی ہوگی کہ اے نوح بس اب تمہارا کام ختم ہو گیا، اب کوئی بھی ایمان لانے والا نہیں ہے۔ حالانکہ دیکھیے نوح علیہ السلام نے خود ہی جو ہے نا ایسی دعا کی تھی نا، دعا کی تھی نوح علیہ السلام کی، اللہ اس زمین پر ایک بھی کافر کو نہیں چھوڑنا تو، نہیں تو بعد میں یہ تیری زمین کو کفر سے بھر دیں گے۔ نوح علیہ السلام کی دیکھیے کہ اس دعا کو فوراً اللہ نے قبول نہیں کیا، 40 سال کے بعد نوح علیہ السلام کی اس دعا کو قبول کیا گیا، اور پھر اس کے بعد اللہ کا حکم آ گیا۔ اور یہاں پر آپ یاد رکھیں کہ بالکل اب یہ جو آیتیں آ رہی ہیں نوح علیہ السلام کے آخری دور کی آیتیں ہیں، بالکل تبلیغ کا کام ختم، اب کرنا کیا ہے؟ اب یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں جو ہے وہ یہ کہا، اور یاد رکھے کہ یہ انداز ملے گا آپ کو نبیوں کے قصوں میں کہ ایٹ لاسٹ یہی کہنا پڑتا تھا کہ بھائی اب جو بھی وہ کر رہے ہیں اس پر افسوس مت کرو۔ قوم کے لوگوں کے لیے یا رشتہ داروں کے لیے سوچے آپ کے نبی کتنے حساس ہوتے تھے، بڑی فیلنگز رکھتے تھے۔ آج میں اور آپ تو اس لیول کا کیا کسی بھی لیول کا کام نہیں کر رہے کہ ہم ان آیتوں کو فیل کر سکیں۔ افسوس کی بات ہے یہاں پر کہ بالکل بھی آپ کو تکلیف نہیں ہونا چاہیے اگر آپ یہ دین پر نہیں آ رہے ہیں تو، لیکن اس تکلیف کو آپ فیل کریں ذرا کہ آپ کو اگر یہ الہام کر دیا جائے یا اللہ کی طرف سے یہ بات پتہ چل جائے کہ اب بس اب یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، یا ایمان تو الحمدللہ چلو مسلمان گھروں میں پیدا ہوئے ہیں، اب تو ہدایت کی دعا ہم کرتے نا، اور اللہ کی طرف سے یہ بات آ جائے کہ نہیں اب یہ ہدایت پر نہیں آئیں گے، اب ختم، ہدایت کا چیپٹر ختم، ہدایت کی ایک لمٹ تھی، ٹائم باؤنڈ تھا، وہ ختم، اب تمہارے گھر میں سے کسی کو ہدایت نہیں ملے گی۔ بندے کے لیے بڑی فکر کی بات ہے۔ اور یہ سب بتا کر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اب اس کے بعد کچھ انسٹرکشن دیا نوح علیہ السلام کو، بڑے غور سے سنیے گا، ایک آیت پر غور و فکر کرے۔ اب ہوا کیا؟ نوح علیہ السلام کو اللہ نے وحی کی، وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ۔ نوح علیہ السلام نے کہا، نوح علیہ السلام سے اللہ نے کہا کہ اور ایک کشتی بناؤ۔ کیسے بناؤ؟ ہماری نگرانی کے سامنے بناؤ۔ سوچی یہاں نگرانی سے مراد کیا ہے؟ آپ ایک آیت پر اس چیز کو محسوس کر سکتے ہیں جیسے کہ گویا یعنی کہ نوح علیہ السلام جس طریقے سے عمل کر رہے تھے جیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک بات ان کو سنائی پڑ رہی تھی، ایک انسٹرکشن کو وہ فالو کر رہے تھے۔ یہ ہے امپورٹنٹ بات۔
اور یہاں پر جو کشتی بنانے کی بات آئی ہے تو نوح علیہ السلام نے الحمدللہ کشتی کی شروعات کی. جی ہاں، یہاں پر نوح علیہ السلام کے اس عمل پہ غور و فکر کریں کہ کوئی بھی ایسی چیز نہیں تھی، لیکن اللہ کے حکم پر، اللہ کے انسٹرکشن پر ایک ایک چیز کو، ایک ایک کیل کو، ایک ایک سمجھے کہ پلائی کو نوح علیہ السلام نے اسمبل کیا. اور جیسے جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ذریعے وہی آتی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے تھرو جو ہے وہ یعنی کہ طرف سے وہی آتی گئی، اور نوح علیہ السلام انسٹرکشن کو فالو کرتے رہے. اور یہاں پر ایک غور کریں کہ شروعات جو ہے یعنی کئی چیزوں کی ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اوہو ابھی ابھی انوینشن ہوا ہے اس چیز کا. جی نہیں، اللہ نے اپنی کسٹڈی میں نوح علیہ السلام سے یہ کام لیا. اچھا، بنانے کا حکم دیا، اس کے ساتھ ساتھ یہ کیوں کہہ دیا، اور سنو تم مجھ سے گنہگار ظالم لوگوں کے بارے میں بات نہیں کر. کیوں نہیں کرنا؟ وہ سب ڈوب جانے والے ہیں. حالانکہ دیکھیے کہ اس وقت نوح علیہ السلام چاہتے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پوچھ سکتے تھے، اللہ تعالیٰ آپ مجھے کشتی بنانے کے لیے کہہ رہے ہو، کہاں بناؤں گا یہ کشتی، میں کہاں چلاؤں گا ان پہاڑوں پر، تو پانی نہیں ہے، ریتیلا علاقہ تھا جہاں نوح علیہ السلام تھے. کچھ بھی نہیں، ناٹ ایٹ آل، کوئی کوشچن نہیں، کوئی سوال جواب نہیں. اس کو کہا جاتا ہے سمیعنا واطعنا. اللہ کا حکم آ گیا، بس وہ مجھے اور آپ کو ماننا ہے. باقی کسی بھی اللہ کے حکم پر مجھے اور آپ کو سوال کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، بالکل نہیں. بس کہہ دیا نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے، تو ٹھیک ہے، اس کے اکارڈنگ نوح علیہ السلام نے عمل کیا. ٹھیک ہے، اگلی آیتوں پر چلتے. اب ہوا کیا، آگے چلیں اور ذرا غور کریں کہ جب ایک بندہ کہ کتاب پر وحی کے مطابق جب عمل کرتا ہے تو اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے. ہم آیت نمبر 38 میں دیکھتے ہیں، وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ. تو نوح علیہ السلام کشتی بنانے لگے. کیوں بنانے لگے؟ کیونکہ اللہ کا حکم تھا. اور جب بھی گزر ہوتا ان کے پاس سے ان کے قوم کے سرداروں کا، تو وہ سب جو ہے مذاقیہ انداز میں ان سے بات کرتے، مذاق اڑاتے تھے نوح علیہ السلام کا، مذاق پر ان کو اکساتے بھی تھے. اور اچھا کیا مذاق کرتے ہیں گے؟ اب ذرا آپ تصور میں ایک انہوں کی عنایتوں کے ذریعے ایک تصویر بنائیں. نوح علیہ السلام کوئی سمجھے کہ اگر انہوں نے اپنی زندگی کا اوکے کہ 950 ایئرس تو انہوں نے سمجھے کہ دین کو دیا. کیا ایج ہوگی ان کی؟ جو بھی ایج ہوگی اگر ہم لیں ایک ایسٹیمیٹ، تو ایک اگر 1000 سال کا بندہ پتلا دبلا سا، اگر سمجھے کوئی ڈریسنگ ان کی ہوگی جو بھی ہوگی، اور وہ اللہ والا چہرہ، اور وہ کشتی بنا رہا ہے اپنے ہاتھوں سے، اور وہ اتنے کیل اور کے پلائی یہ وہ سب. اب قوم کے لوگوں نے دیکھا تو مذاق بنا رہے. مذاق میں کئی کی تفاسیر میں آتا ہے، کوئی کہتے تھے لو ابھی بڑھاپے میں یہ بوڑھا سٹیا گیا ہے. ناؤز باللہ کو یہ کہتا تھا، ارے یہ کیسا خود کو نبی کہتا ہے اور یہ کیا اتنا چھوٹے چھوٹے کام کر رہا ہے. اس طریقے سے بھی مذاق اڑایا جا سکتا تھا. پھر اسی طریقے سے اور کس طریقے سے مذاق کہ یہ لو بھائی یہ کشتی بنا رہے ہیں، یہ کیا ریت پہ کشتی چلائیں گے، ان کی عقل کہاں چلی گئی ہے، اور ایسا اور ویسا، یعنی بہت ساری ایسی باتیں. دیکھیے نوح علیہ السلام نے ان کے کو جو ہے مائنڈ نہیں کیا. انہیں کیا لگے کہ بھائی میرا کوئی مذاق بنا رہا ہے یا کوئی کر رہا ہے کچھ، تو پھر انہوں نے بالکل لوگوں کی پرواہ نہیں کی. اور یاد رکھے کہ جیسے میں آپ سے کہہ رہی تھی ابھی کہ جب ایک انسان قرآن کو سمجھنے کے بعد اللہ کی وحی پر عمل کرنا شروع کرتا ہے تو لوگ اس کا ایسے ہی مذاق بناتے ہیں. لو اب یہ دیکھو، یہ اب بغیر جو ہے وہ سود کی زندگی گزاریں گی. لو اب یہ جو ہے وہ نقاب حجاب والی زندگی گزاریں گے. اوہو اب ان کی زندگی میں سنتوں والے عمل ہوئیں گے. اب ان کی زندگی میں کوئی یعنی دھوم دھڑاکا نہیں ہوگا. اس طریقے سے لوگ مذاق بناتے ہیں داعی دین کا، اہل قرآن کا. ڈونٹ وری، آگے ذرا آپ جواب سنیں نوح علیہ السلام کا. قال، نوح علیہ السلام نے کہا، اگر تم جو ہے مذاق کرتے ہو ہم سے تو بے شک
کچھ وقت کے بعد ہم بھی تمہارا مذاق اڑائیں گے جیسے تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو. تو ہوگا کیا؟ بہت جلد تم سب کو لگ پتا جائے گا، سب کو معلوم پڑ جائے گا کہ کس پر آتا ہے عذاب جو رسوا کرے گا اسے، اور اتر پڑے گا اس پر ہمیشہ کا عذاب. اللہ اکبر. یہ گڑھ ہونا چاہیے داعی دین کے اندر. کوئی آپ کے کام کو لے کر، آپ کے اللہ والے ہونے پر آپ کا مذاق بناتا ہے تو آپ اس پر گلٹ فیل نہ کریں دوسرے لوگوں کی طرح، بلکہ آپ انہیں جواب دیں. ٹھیک ہے بھائی، کر لو جواب، ارے کو مذاق اڑا لو، تمہیں سب پتہ چل جائے گا. کیونکہ دیکھیے نوح علیہ السلام نے ان سے کوئی بحث نہیں کی، ان سے لڑائی جھگڑا نہیں کیا. اچھا آؤ تمہارا منہ توڑتا ہو، میرا مذاق اڑاتے ہو، نہیں. بس انہوں نے بنایا، اللہ کا حکم مانا، اللہ سے کوششنگ نہیں کی. اللہ تعالیٰ کیا مذاق اڑائیں گے لوگ میرا، آپ کیا مجھے کام دے رہے ہو، نہیں بالکل نہیں. نوح علیہ السلام نے بلکہ منہ توڑ جواب دیا قوم کے لوگوں کو، کر لو مذاق، تمہیں بھی سب پتہ چل جائے گا کہ آگے ہونا کیا ہے. سوچے ذرا. ہاں اب یہاں پر جو ہے یعنی کہ ایک جو بات بتائی جا رہی ہے نا کہ ایمان والا جو بندہ ہوتا ہے نا، وہ کہ ظاہر داری کو دیکھ کر آگے اس کے ساتھ کیا ہونا ہے یہ دور اندیشی ایک ایمان والے کو اللہ تعالیٰ دیتا ہے. اس کو اللہ پر یقین ہوتا ہے، کوئی غیب نہیں جانتا ہے وہ، لیکن چونکہ اس کے اندر ایک یقین ہوتا ہے. جیسے فار ایگزامپل کہ مومن جو ہوتا ہے وہ وقت سے پہلے کئی چیزوں کی تیاریاں کر لیتا ہے. کس طریقے سے؟ اب آپ یاد رکھیں کہ جیسے فار ایگزامپل اگر دنیاوی اعتبار سے میں آپ سے کہوں، جیسے کہ لوگ کہتے ہیں نا بھئی بارش آنے والی ہے، اپنے چھتوں پر جو ہے وہ آپ چھپر ڈال لو، یا کہیں اگر لیکیج ہوگا تو بعد میں پریشانی ہوگی تو پہلے سے تیاری کر لو، اس کو کور اپ کر لو اپنی چھتوں کو. یہ کیا ہے؟ یہ ایک دور اندیشی یہ ہے کہ بارش ہوگا تو اگر ہمارے چھپر لیکیج ہوں گے تو الٹیمیٹ پریشانی ملنے والی ہے. اسی طریقے سے ایک بندے مومن آنے والے حالات کو پہلے ہی اللہ اس کو جو ہے وہ سی آئی ڈی کروا دیتا ہے، اللہ اس کو جو ہے وہ اس کے دل میں بات ڈال دیتا ہے. تو مومن پہلے سے تیاری کر کے رکھتا ہے. کافر کے اندر یہ بات نہیں ہوتی، بالکل نہیں. اور وہ جو ہے بس اس کو کیا ہے، بس جو مجھے سامنے دکھ رہا ہے اس پر ہی میرا اختیار ہے، میں جو کر رہا ہوں بس یہی کر سکتا ہوں، اور اس کو بالکل آگے کی کچھ پڑی نہیں ہوتی ہے. اور یہ بھی ایک مومن اور کافر کا فرق ہے. وہ ظاہر کو دیکھتا ہے، کچھ اس کو سمجھ نہیں آتا ہے. جیسے یہ سردار نوح جو تھے، سردار ان کے قوم کے نوح علیہ السلام کے کس طریقے سے جو مذاق بنا رہے، اگر انہیں ذرا بھی اندیشہ ہوتا یا اندازہ ہوتا کہ بھائی یہ وقت کے رسول ہیں، اگر انہوں نے ابھی یہ کچھ کہ کر رہے ہیں، اگر ابھی یہ کچھ تو کچھ نہ کچھ اللہ کی طرف سے انہیں وہی آئے گی تبھی تو یہ کر رہے ہیں، ایسی تھوڑی کہ وہ ٹائم پاس کر رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد دیکھیں اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ عذاب ابھی تک آئے نہیں ہے ان پر، مگر نبی جو ہے اس وقت کے نوح علیہ السلام اس سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایک بندے مومن کی یہ بھی نشانی ہے کہ جو وہ آنے والے یعنی فیوچر میں آنے والے پریشانیوں کو جب وہ بھانپ لیتا ہے تو اس سے بچنے کی تیاری پہلے سے ہی کرنے لگتا ہے. اب نوح علیہ السلام نے بھی انہیں ایک وارننگ دے دی تھی، کر لو خوب مذاق ہمارا بنا لو، پتہ چل جائے گا تمہیں. اور یہاں پر دیکھیں کہ عذاب یاد رکھے کہ کبھی بھی انسان کے اوپر اچانک نہیں آتا ہے، انسٹالمنٹ میں آتا ہے، بالکل وہ ٹکڑے ٹکڑے میں آتا ہے. انہیں ایمان کی دولت نہیں ملی، یہ بھی عذاب تھا ان کے اوپر. اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کے اوپر کوئی پریشانیاں ڈال دی، یہ بھی عذاب ہے ایک. جیسے پچھلے کئی آیتوں میں ہم نے دیکھا نا، اور انشاءاللہ آگے ہم دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کلیئرلی کہتے ہیں کہ بڑے بڑے عذاب کو چکھانے سے بڑا عذاب مینس آخرت کا عذاب، اس کو چکھانے سے پہلے دنیا میں ہی ہم دکھ پریشانیاں اور سمجھے کہ کہ لوگوں کی طرف سے تانے یہ وہ اور انسان کی ویلیو ڈاؤن ہونا، یہ تمام چیزیں چھوٹے چھوٹے عذاب ہیں جو اللہ تعالیٰ یہیں پر ہماری تیاری کرواتا ہے. اچھا کچھ لوگوں کے لیے الحمدللہ آخرت کے عذاب کا کفارہ ہو جاتا ہے کہ اللہ یہیں پر پاک صاف کر دیتا ہے اور معاف کر دیتا ہے،
لیکن یہ پریشانیاں آنے کے بعد بھی انسان جب نہیں سدھرتا ہے، نہیں سنبھلتا ہے، پھر وہ بڑے عذاب کے لیے اللہ بولتے تیار رہو، یہ وارننگ ہے تمہارے لیے۔ اب اسی کے بعد ہوا کیا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آگے دیکھیے کہ اب یہ عذاب کی تیاری ہو گئی، یعنی اب ان کے اوپر عذاب آنا شروع ہو گیا۔ اللہ کے رسول جو ہے وہ اس وقت نوح علیہ السلام نے کہا کہ تمہیں پتہ چل جائے گا یہ ہمیشہ کا عذاب کس پر اترنا ہے، یہاں تک کہ جب آیا ہمارا حکم اور ابلنے لگا تنور، ہم نے کہا نوح سے سوار کر لو اپنی کشتی میں ہر قسم کے 2 جوڑے۔ کیوں 2 جوڑے؟ کیونکہ اب جیسے کہ میں نے کہا نا کہ نوح علیہ السلام کو بانی ثانی بھی کہا جاتا ہے، کہ دنیا نوح علیہ السلام سے جو ہے وہ دوبارہ وجود میں آئی۔ کیوں؟ یہ جو طوفان نوح آیا تھا تب پوری دنیا ختم کر دی تھی اللہ نے، بس نوح علیہ السلام کی ساتھ جو 2 جوڑے کشتی میں گئے تھے اور تیرے اہل کو بھی رکھ لے۔ ذرا اس بات پر غور کریے گا، اللہ نے کہا کہ جو تمہارے گھر والے ہیں، تمہارے ایمان والے ساتھی ہیں، ان کو بھی کشتی میں سوار کر لو، مگر وہ جو ہے وہ سبق علیہ القول، لیکن جس پر ثابت ہو چکا ہے اللہ کی طرف سے عذاب کا فرمان، اور اسے بھی سوار کر لو جو ایمان لائے ہیں۔ دیکھیں اللہ آیا ہے، یعنی تمہارے گھر والوں کو لے لو، مگر ان لوگوں کو نہیں لینا جس کے بارے میں میں نے پہلے کہہ دیا کہ جو لوگ ایمان نہیں لائے وہ تمہارے ساتھ نہیں جائیں گے کیونکہ یہ ڈوبنے والے ہیں۔ بات آ گئی؟ تو کس کو لے کر جاؤ؟ جتنے بھی اس وقت خیر جانور وغیرہ ہوں گے ان کے جوڑے لو۔ کیوں؟ کیونکہ جوڑے سے ہی آگے نسل بڑھے گی، اور اپنے فیملی والوں کو لو، مگر تمہاری فیملی کے والوں میں سے جس پر عذاب کی بات جو ہے وہ فکس ہو گئی ہے اس کو مت لو، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو تمہارے ساتھ ایمان لے کر آئے ہیں۔ تو اگر دیکھیں کہ کوئی ہم دیکھیں کہ اتنا پرفیکٹ تو نہیں کہہ سکتے، لیکن کہ انڈر 100 کچھ لوگ 950 سال کی تبلیغ اور اتنی کوششوں کے بعد، نوح علیہ السلام کی کوششوں کے بعد، یعنی تقریباً 100 کے اندر لوگ جو ہے وہ ایمان لے کر آئے تھے۔ اب ان لوگوں کو لے جانے کو کہا گیا تھا، اچھا ٹھیک ہے، اللہ نے کہہ دیا، دیکھیں اس سے پتہ چلتا ہے وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ، لیکن نہیں ایمان لائے نوح پر الا قلیل، مگر بہت کم لوگ تھے۔ کیوں کم لوگ تھے؟ یہ بات بتا رہی، دیکھیے کہ بہت ہی تھوڑے لوگ تھے جو نوح علیہ السلام پر ایمان لے کر آئے تھے۔ کیوں تھوڑے تھے؟ کیونکہ یاد رکھیں کہ صحیح چیزیں اس پر عمل کرنا، اس کو ماننا، اور اللہ اور رسول کی باتوں پر جو ہے وہ اتباع کرنا، یہ سب کے بس کی بات نہیں ہوتی ہے۔ آج یہ لوگوں کی تھنکنگ ہے، لوگوں کی سوچ ہے کہ بھائی زیادہ لوگ ہیں مطلب یہ کام صحیح ہے۔ جی نہیں، یہ اللہ کی سنت نہیں ہے۔ قلیل پر دھیان رکھیں، ان میں آنے کی کوشش کریں۔ بہت تھوڑے تھے جو ایمان لے آئے، بہت تھوڑے تھے جو فرما بردار تھے، بہت تھوڑے ہیں جو کامیاب ہوں گے، ایسے بہت ساری باتیں، اچھی پازیٹیوٹی قلیل کے ساتھ آتی ہے۔ تو اگر آپ کے پیچھے بھیڑ بھاڑ نہیں ہے، میجورٹی میں آپ نہیں ہیں، کوئی بات نہیں، تھوڑے سے ہی ہم جو ہے اپنے کام کو شروع کریں گے، تھوڑے سے ہی لوگوں کو لے کر چلیں گے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کوالٹی بیس عمل چاہیے، کوانٹیٹی نہیں۔ اللہ مجھ سے آپ سے یہ نہیں پوچھے گا کہ اتنے عمل کیوں نہیں کیا، کوالٹی اللہ دیکھے گا کہ بھائی کس اخلاص سے کیا، کس دل سے تم نے کیا۔ ٹھیک ہے، تو الحمدللہ آیت نمبر 40 ہماری ہو گئی ہے، الحمدللہ۔ جزاکم اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، آمين يا رب العالمين۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔